मुल्क में गैर मयारी दूध की फरोख्त, अवामी नुमाइंदे भी बेबस। गैर मयारी अशिया के मुतालिक रिपोर्ट आम की जाए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में नुमाइंदगान का मुतालबा। बरतानिया में रंग गोरा करने वाली क्रीमों के खिलाफ क्रैकडाउन। क्या पाकिस्तान में भी होगा फेयरनेस क्रीम्स का जमाना कभी पुराना? और दुनिया की आधी दौलत सिर्फ 8 अफराद के हाथ में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर तक पैकेट वाले दूध की बाकायदा कोई चेकिंग नहीं होती थी, कोई रेगुलेशन नहीं थी। ये बात कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बताई गई। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े सियासतदानों की दूध बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। कमेटी के बाज़ अरकान का तो ये भी कहना है कि कायमा कमेटी ने गैर मयारी तेल, दूध और दीगर खाने पीने की अशिया की रिपोर्ट जो 1 माह के अंदर अंदर तलब की है, उसे अवाम के सामने रखा जाए ताकि इनके नाम भी सामने आए। और मुज़र सेहत अशिया की बात हो तो लंदन में पाकिस्तानी फेयरनेस क्रीम्स के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ है। वो क्रीम्स जो जिनके दूररस असरात बहुत नुकसानदेह हैं, जिसमें कैंसर भी शामिल है। और लंदन में इन प्रोडक्ट्स को कलअदम करार दिया गया, लाखों क्रीम्स को जब्त कर लिया गया और 15 कंपनियों को जुर्माना अदा करना पड़ा, जिसकी लागत कुल 11,000 पाउंड से ज़्यादा थी। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कायमा कमेटी के मेंबर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कायमा कमेटी के मेंबर साजिद अहमद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब वक्त देने का। साजिद साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया गैर मयारी दूध के मामले को, और लगता है कि कायमा कमेटी उसके बाद मुतहरक हुई। ये तो हमारे जो अवामी नुमाइंदगान को पहले मुतहरक नहीं होना चाहिए था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता कल एक मीटिंग थी कायमा कमेटी की हमारी। अच्छा, उसमें PSQCA पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी को बुलाया गया था और उनसे कुछ क्वेश्चन किए गए। अच्छा, हमने उनसे एक लिस्ट मांगी। हमने उनसे पूछा कि आपके कंट्रोल में कितने इदारे हैं, कितने इदारों के, कितनी कंपनियों के, कितने आइटम्स के आपको अथॉरिटी है कि उनकी क्वालिटीज़ को आप चेक कर सकें और उसके बाद कंट्रोल कर सकें कि उसमें मिलावट ना हो। अच्छा, उनका कहना ये था कि ये वजारत, क्योंकि राना तनवीर जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, उनके अंडर में ये वजारत आती है। अच्छा, गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सुमोटो एक्शन लिया था और उस एक्शन के अंदर जो मिल्क पैक ऑल पर दूध है, उसकी पैकिंग के हवाले से था कि उसके अंदर केमिकल वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो हमने सवाल इनसे ये किया कंट्रोल अथॉरिटी से कि भाई आप हमें ये बताएं कि 108 अशिया जो आपके कंट्रोल में आ रही हैं, जिनको चेक कर सकते हैं आप और जिनकी सप्लाई आप रोक सकते हैं, जिनके इसको आप अच्छा कर सकते हैं, आपने आज तक क्या किया, कि वज़ारत ने आज तक क्या किया। हमने फिर ये भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन लेती है तो फिर वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या काम है, वो यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं कि जब दूध, घी, पानी, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें, तमाम चीज़ों के अंदर पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ खाने पीने की हो या कि इंसानी सेहत से वाबस्ता हो, मेरे ख्याल में कोई भी रियल यहाँ पर ना बन रही है, ना मिल रही है और ना इंसान यहाँ पर खा रहे हैं। हमने उनको पाबंद। अच्छा, जब हमने उनसे ये तमाम, लेकिन साजिद साहब जी साजिद साहब मजीद इस पे चलेंगे कि क्या कायमा कमेटी के इजलास में क्या हुआ, क्या बातें हुई, क्या इंकशाफात हुए। लेकिन सवाल फिर वही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया, उसके बाद हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो लोगों की पब्लिक इंटरेस्ट का ख्याल रखते हैं, उसके बाद जागे। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है, इसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट आ रहे हैं। अच्छा, गुज़िश्ता कल जब ये हमारे सामने डिपार्टमेंट आया कि ये डिपार्टमेंट भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंट्रोल में है, तो मेंबरान उन पर बरस पड़े और उनसे क्वेश्चन किए। अच्छा, वो इसलिए भी हमारे क्वेश्चन ज़रूरी थे क्योंकि पहली मर्तबा हमारे सामने 108 अशिया की लिस्ट रखी गई थी। अच्छा, फिर जो ये अथॉरिटी है PSQCA, उनका कहना ये था कि हमारे पास जो 500 का अमला है पूरे पाकिस्तान में, जो कि क्वालिटी को कंट्रोल कर सकता है चेक एंड बैलेंस के लिए, इसकी तादाद बहुत कम है। मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि अगर उनकी तादाद कम है तो आप आज जाग रहे हैं, आज आपको ख्याल आया है कि आपके पास जो शोबा है, जिस शोबे को आप हेड कर रहे हैं, आप लाखों करोड़ रुपए की सैलरीज ले रहे हैं, मरात ले रहे हैं इस्लामाबाद में, कराची के मुख्तलिफ हेड ऑफिस में बैठकर, और आप आज हमसे आकर बयान कर रहे हैं, अपनी दादरसी सुना रहे हैं
کہ ہمارے پاس تو صرف 500 کا عملہ ہے، اور ہم نے اس کے علاوہ ایک بہت اہم انکشاف انہوں نے کیا کہ پاکستان کے اندر 200 دودھ بنانے والی کمپنیاں ہیں، اس میں صرف 2 کمپنیز ایسی ہیں جن کا اسٹینڈرڈ معیاری ہے، باقی 198 کمپنیز تو مطلب جن کا اسٹینڈرڈ بہتر نہیں ہے، اور وہ سب دودھ پی رہے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء، آپ آئل دیکھ لیں، آپ گھی دیکھ لیں. تو ہم نے ان کو پابند کیا ہے کہ آپ اسٹارٹ کی 3 اشیاء اٹھائیں، گھی، دودھ اور پانی کو اٹھائیں، یہاں سے آپ اسٹارٹ کریں. میں نے ایک ایگزامپل ان کو دی کہ پنجاب کے اندر، پنجاب منسٹری فوڈ کے اندر ایک عائشہ لڑکی جو خاتون آتی تھیں جنہوں نے مختلف جگہوں پر پنجاب میں جی ہاں چھاپے ہی مارے ہیں، ان کو ہم نے اپریشیٹ کیا، ان کو سراہا کہ بھائی جب وہ ایک خاتون پورے پنجاب کے اندر اٹھا پٹک کر سکتی ہیں، اس کے بعد ان کو بہت ساری چیزوں کو سامنا بھی کیا ہے، انہوں نے میرے خیال میں ان کا تبادلہ بھی شاید ہو گیا ہے، ان کو بہت سارے آج کل تو وہ OSD ہے ایگزیکٹلی جی ان کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے میرے خیال میں وہاں پر جو ہم نے سنا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ مرد ہو کر آپ لوگ یہ اسٹینڈ کیوں نہیں لے سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر کوالٹی کنٹرول کا جو آپ کا ادارہ ہے جو کہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے زیر کنٹرول ہے، تو آپ منسٹر کو تمام ٹپس دیں کہ سر اس طرح ہمیں کام کرنا ہے، اس اینگل سے ہمیں کام کرنا ہے، تاکہ پاکستان کے اندر کیونکہ جو بیسک جو کہ لوگوں کی نیڈ ہے اس میں کھانے پینے کی اشیاء وہ سب ان کے زیر کنٹرول ہے، اس کی کوالٹی کو چیک اینڈ بیلنس یہ لوگ کر سکتے ہیں، اس کو معیاری یہ لوگ بنا سکتے ہیں، کمپنیوں پہ تالے یہ لگا سکتے ہیں، ملاوٹ جو چیزوں میں ہو رہی اس کو روک کے سکتے ہیں. لیکن میں نے نوٹ کیا کہ سب کچھ ان کے زیر سایہ ہو رہا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، ان کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے. ایک وجہ ساجد صاحب، کیا ایک وجہ یہ ہے کہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، مثال کے طور پر ہم کہیں کہ جو بھی ملٹی نیشنل کمپنیز بھی شامل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے بڑے بڑے پاکستانی سیاستدان ہیں جن کی یہ دودھ بنانے والی فیکٹریاں ہیں، حمزہ شہباز مثال ہے، جہانگیر ترین ایک مثال ہے. جی ہاں بالکل، اس میں ایک رکاوٹ یہ بھی آتی ہے کہ ہونا ہی چاہیے. مثال کے طور پر جو امریکہ کے صدر ہیں ٹرمپ، انہوں نے کہا کہ جب میں صدر بن چکا ہوں امریکہ کا، تو اب میں اپنے بزنس سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں، اس بزنس کو آج کے بعد میں نہیں دیکھوں گا. لیکن پاکستان کے اندر کیونکہ فیوڈل جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام ہے، اور یہ جو نظام ہے یہ نظام اور اس نظام کے اندر جو پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے وہ سیاست نہیں ہے. سیاست بیسیکلی اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنا، اپنے ووٹر سپورٹر کے لیے آسانی پیدا کرنا، اور ان کے لیے مختلف سیکٹر میں ایجوکیشن، ہیلتھ کا سیکٹر ہے، ڈیولپمنٹ کا سیکٹر ہے، وہ سب ڈیولپ کرنا، اس کو اٹھانا، آگے بڑھنا، اس شعبوں کو آگے بڑھانا تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ سیاست یا تجارت ہے. پاکستان میں جو لوگ سیاست کرتے ہیں وہ بیسیکلی تاجر ہیں، وہ بیسیکلی ان کے اپنے بزنس ہیں، اور جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو اپنے بزنس کو طول دیتے ہیں. تو پاکستان کے اندر سیاست تجارت ہو گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ مختلف جو ادارے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ دودھ کی کمپنیاں ان سیاست دانوں کی ہے، تو جب دودھ کی کمپنیاں ان سیاست دانوں کی ہوگی تو ایک چھوٹا سا ادارہ PSQC ہے، اس کی کیا مجال کہ وہ ان کی کمپنی میں جا کے چھاپا مارے، ان کا جو دودھ ہے اس کی کوالٹی کو چیک کرے، اس کو کنٹرول کرے، اس کو بریک کرے. اس کے بس کی بات نہیں ہے، ایک منسٹر کے بس کی بات بھی نہیں ہے یہ کہ اس کوالٹی کو چیک کروائے اور اس کمپنی کو سیل کرے. وہ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا یا اس ادارے نے وہ کام کیا، منسٹر نے کام کیا، تو اپنی سیٹوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، وہ اپنی وزارت سے فارغ ہو جائیں گے. اگر کوالٹی کنٹرول کا ادارہ ہے تو اپنی جاب سے فارغ ہو جائیں گے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے، اس کے لیے جو ابھی موجودہ قائمہ کمیٹی ہم نے اب یہ کہا ہے، ہم نے طے کیا ہے کہ آپ 3 آئٹم اٹھائیں، دودھ، پانی اور آئل کا ایک آئٹم اٹھا لیں اور اس پر ریسرچ کریں. اس پر جا کر پھر ان کا جو PSQC کا جو ادارہ ہے جو کہ کنٹرول کرتا ہے تمام معاملات کو، اس کا کہنا یہ تھا کہ ہم صرف وفاق کی لیول تک ہیں، ہم نیچے تک. تو ہم نے ان کو رائے دی، میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ وفاق کی لیول تک تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں تو نیچے آپ پروونس میں آ جائیں، آپ ڈسٹرکٹ کے اندر لیکن جب ہم صوبے میں بھی جاتے ہیں دوسری لیول پر آئے اور پھر MNS سے بھی کوارڈینیشن کریں، شیئرنگ کریں، آپ ہمیں بھی ساتھ ملائیں تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ملاوٹ ہوتی ہے، کس طرح یہاں پاکستان میں کمپنیاں جعلی دودھ بناتی ہیں. اگر ہمارے اپنے حلقوں کے اندر بھی یہ کام ہو رہا ہوگا تو ہم روکیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وزارت ہمیں اپنے لوپ میں لے، وزارت ہمیں اپنے ساتھ کانٹیکٹ میں لے. جو ادارہ PSQC کا وہ سوال ہے یہاں سوال ہے یہاں ظاہر ہے کیونکہ یہ ایک صوبائی سبجیکٹ ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی، آپ نے عائشہ ممتاز کا ذکر کیا، وہ بہت سرگرم رہیں. اب بھی وہاں جو کام کچھ ہو رہا ہے وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی تو کر رہی ہے، لیکن لیڈ تو لینی ہے وہ تو صوبوں نے لینی ہے، یا آپ کا لگتا ہے وفاق نے لینی ہے؟ دیکھیں وفاق اس وقت ہیڈ کر رہا ہے چیزوں کو نا. اب مثال کے طور پر میں آپ کے چینل کے توسط سے
अमर मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि वे वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सुप्रीम कोर्ट में बुलाएं और उनसे पूछें कि आपकी छतरी के नीचे एक कंपनी काम कर रही है ऑयल पर, और उसकी जो पैकिंग है उसके अंदर केमिकल यूज़ किया जा रहा है जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। आज ये वजह है कि पाकिस्तान में इतनी सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं, दवाएं वो ओरिजिनल नहीं मिल रही हैं, खाने पीने की अशिया वो ओरिजिनल नहीं मिल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो उस मिनिस्टर को बुलाए, उससे पूछे कि तुम्हारा काम, आपका काम यह है कि आप अपने शोबे के अंदर ईमानदारी से काम करें और क्वालिटीज़ को अच्छा करें। अपने अपने शोबे को तमाम मिनिस्ट्रियाँ अगर हेड कर रही हैं और काम सही करेंगी तो मजाल नहीं कि शोबे ख़राब काम करें, मजाल नहीं कि कोई कंपनी ख़राब। मसला ये कि रिश्वत का बोलबाला है पाकिस्तान के अंदर, ले देकर कंपनियां रजिस्टर्ड हो जाती हैं, ले देकर अपनी क्वालिटी को जो भी अशिया वो प्रोड्यूस कर रही होती है उसको पास करवा लेती हैं और उसके बाद वो लोगों तक चले जाती हैं। ये तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करूंगा, इसमें मीडिया के अंदर इसमें आप जैसे लोगों ने, आप जैसे एंकर ने, आपके टीवी चैनल ने और दीगर चैनल ने बहुत अहम रोल प्ले किया है कि उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम शो किए हैं, प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं जिस पर वो खुद छापा मारते हैं। प्रोग्राम की जिस पे हम कोशिश कर रहे हैं कि जाहिर है मालूमात लोगों तक पहुंचाए, और जो आपने निशानदेही की, जाहिर है जो चेक करना है वो मीडिया का भी काम है, पार्लियामान का भी काम है और अदलिया का भी काम है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प तजवीज़ जो कायमा कमेटी के इजलास में सामने आई थी वो ये थी कि एक हेल्पलाइन कायम की जाए, वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, उसमें ये भी कहा गया था, उसमें मुख्तलिफ जो हमारे मेंबर्स उन्होंने मुख्तलिफ आरा दी थी। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस्लामाबाद से, कराची से इस्लामाबाद सफ़र कर रहा हूँ, मेरे हाथ में एक मिनरल वाटर की बोतल दौरान सफ़र आती है, या खाने पीने का कोई ऐसा आइटम मेरे सामने से गुज़रता है, या जो मुझे खाने के लिए पेश की जाती है, मैं महसूस करता हूँ कि इसकी क्वालिटी सही नहीं है, तो कोई एक ऐसी हेल्पलाइन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जिस तरह ईदी साहब की हेल्पलाइन है 115, छिपा की है और मुख्तलिफ इदारे उनकी अपनी अपनी हेल्पलाइन है, तो एक इतनी आसान हेल्पलाइन दे कि वो आदमी जो उस अशिया को यूज़ कर रहा हो वो फौरी तौर पर कंप्लेन इदारे को कर सके कि मैं फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट से, मैं फ़लाँ सिटी से, मैं फ़लाँ प्रोविंस से बात कर रहा हूँ, वहाँ पर ये कंपनी है और ये गैर मेयारी चीज़ अशिया यहाँ पर फ़रोख्त हो रही है और ये इंसानी सेहत के लिए सही नहीं है। तो इनको एक चाहिए कि एक हेल्पलाइन भी, हमने उनसे कहा तो उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा नंबर बता दिया है, जो कि हमें लग रहा था कि फॉर्मेलिटी, इदारा भी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है ना, मतलब अपनी आदत सुबह अपनी जॉब की, हमने बुला लिया, मीटिंग की, हमसे मुख्तलिफ क्वेश्चन के जवाब दिए, चले गए। लेकिन इस दफ़ा हम इनको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, वो इसलिए इनको हम इसलिए छोड़ेंगे ऐसे ही, वो इसलिए कि पाकिस्तान के लोगों की सेहत का सवाल है, पाकिस्तान के लोगों के जानों का सवाल है। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं, ना तो हेल्थ का शोबा पाकिस्तान के अंदर सही काम कर रहा है, आप अस्पतालों की हालत देख रहे हैं, मुख्तलिफ डिजीज जन्म ले रहे हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं है। साजिद साहब बहुत बहुत हमें वक्त देने का, इस वक्त हमारा टाइम खत्म हो गया है, अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद गैस नहीं, बिजली नहीं, कोई मसला नहीं, अब सोलर स्टोव तो खरीद सकते हैं। न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुश आमदीद। ज़रूरत इजाद की माँ है, गैस की लोड शेडिंग है तो क्या हुआ, अब आप खाना पका सकते हैं सोलर चूल्हों पर। और ये कौन कर रहा है, मिलवाते हैं आपको जान पाकिस्तान के CEO खिज़र इमरान और जान पाकिस्तान की एक एहलकार सालिहा अमीन से। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का वक्त देने का। सबसे पहले खिज़र, आप बता सकते हैं कि ये सोलर चूल्हे क्या है, ये आइडिया कहाँ से आया और आप क्या करना चाह रहे हैं इसके साथ? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 1.5 करोड़ घर ऐसे हैं जहाँ पे लोग खुली आग के ऊपर खाना पका रहे हैं और अपने घर गर्म कर रहे हैं, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है। जानी नुकसान भी है, माली नुकसान भी है। जानी नुकसान तो ये है कि जब आप इनहेल करते हैं फायरवुड फ्यूम्स तो उससे रेस्पिरेटरी इलनेसेस होती हैं, और दूसरा दरख्त काटने से डिफॉरेस्टेशन के जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल 2010 के जो फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में, दे वर हाईली डेवस्टेटिंग। इससे और भी बहुत सारे नुकसान आते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप लकड़ी ख़रीदने को जाते हो, अगर फॉर एग्जांपल कि कोई घर है जो 2000 रुपये का ख़र्चा है या 3000 रुपये उनका ख़र्चा है फायरवुड का,
ہم جس طرح کا چولہا لا رہے ہیں اس سے نہ تو فائر ووڈ کی ضرورت پڑے گی یا کم ضرورت پڑے گی, تو اکنامکلی بھی وہ بینیفٹ کرے گا لوگوں کو. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. 3 بلین لوگ ہیں اکراس دا گلوب جو کہ اوپن فائرز کے اوپر کھانے پکا رہے ہیں, اور اس سے آپ کا کلائمیٹ بھی افیکٹ ہوتا ہے اور لوگوں کی ہیلتھ بھی افیکٹ ہوتی ہے. اور لیکن خضر یہ پہلی بار تو نہیں ہوا ہوگا کہ سولر چولہے بنائے گئے ہوں گے, بیچنے کی کوشش کی گئی ہوگی, تو آپ کا پروڈکٹ جو ہے اس میں اور ان باقی پروڈکٹس میں کیا فرق ہے؟ جی, سولر کوک سٹووز ایک نیا کانسیپٹ نہیں ہے, اور ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ بھی آپ اگر دیکھیں تو جو پروڈکٹ ہے the product in itself is not innovative, لیکن اس کے جو اطراف ڈسٹریبیوشن میکنزم ہے یا بزنس ماڈل ہے یا جس طرح کے ہم لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں وہ انوویٹو ہے. تو چائنا میں سولر کوک سٹووز بن رہے ہیں اور استعمال ہو رہے ہیں, انڈیا میں بھی ہو رہے ہیں, افغانستان میں بھی ہو رہے ہیں. جو پرابلم آئی ہے لوگوں کو اور بزنسز کو کوک سٹووز کو پروموٹ کرنے میں, وہ اس وقت آئی ہے جب مردوں کو بیچنے کی کوشش کی ہے چولہے, لیکن کیونکہ مرد تو استعمال نہیں کرتے چولہے. تو the innovation is in engaging women entrepreneurs جن کو زیادہ بہتر سمجھ ہے چولہوں کی, اور جو اور عورتوں کو کنونس کر سکتی ہیں کہ یہ چولہے ان کا کیا فائدہ ہے. یعنی کہ یہاں پھر صالحہ کا کام شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ صالحہ جو آپ ایک پائلٹ پروجیکٹ آپ کر رہے تھے قصور بیدیا میں, وہاں خواتین کے ساتھ انگیج کر رہی تھی اور ان سے جاننے کی کوشش کی تھی کہ ان کی کیا ضروریات ہے. صالحہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا سکتی ہیں؟ ہم 6 سے 7 ڈفرینٹ گاؤں میں گئے ہیں جو کہ لاہور کے قریبی تھے, اور ہم نے جو سرویز کیے تھے ہمیں کافی ڈفرینٹ فائنڈنگز ملی تھیں. ہم نے دیکھا تھا کہ کئی علاقے زیادہ کنزرویٹو ہیں, وہاں کی عورتیں زیادہ تر گھر پہ ہی رہتی ہیں یا پھر محلے میں لوگوں کے ساتھ ملتی جلتی ہیں, اور کئی علاقوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کم کنزرویٹو تھے, جیسے عیسائی علاقے, وہاں کی عورتیں باہر جا کے کام کرتی ہیں, کماتی ہیں, پیسے لاتی ہیں واپس. تو ہم بس یہ ہماری کافی ڈفرینٹ آبزرویشنز نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر ایک گاؤں کے لیے ایک فرق اپروچ ہونا ہوگا, اور جیسے ہمیں کافی ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ ایک گھرانے کے لیے ایک ویمن انٹرپرینور کتنی فائدہ مند ہو سکتی ہیں, اور کیونکہ عورتیں سب سے زیادہ پکاتی ہیں گھر میں کھانا, ان کے لیے وہ کلنری ہیبٹ سب سے زیادہ جانتی ہیں, تو وہ ہمیں ہیلپ بھی کر سکتی ہیں پروڈکٹ ٹیسٹنگ میں اور پروڈکٹ کو بیچنے میں دوسری عورتوں کو. یعنی کہ آپ کی کوشش یہ ہے کہ جو آپ کا پروڈکٹ ہے وہ خواتین پھر آگے اپنی کمیونٹیز میں, اپنے گاؤں میں پھر آگے بیچیں گی. ایگزیکٹلی, اینڈ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ امپاور ہوں, تو یہ نہ ہو کہ صرف جو مرد ہیں وہ ارننگ ممبرز ہوں, لیکن عورتیں بھی انکم لا رہی ہوں, اینڈ ان کا لائف اسٹائل بھی چینج ہو سکتا ہے. اوور آل اٹس ناٹ جسٹ سولر کوک سٹووز کے لیے, اٹس ناٹ جسٹ فار دا کوکنگ ویئر دیر بی بینیفٹ, لیکن اوور آل اگر گھر میں اور بھی آمدنی آ رہی ہو اور عورتیں گھر سے باہر زیادہ جا رہی ہوں, تو پھر اوور آل ایڈوانسمنٹ اور ایجوکیشن, فیملی کی ایجوکیشن, ان ساری چیزوں میں بھی کافی امپروومنٹ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے خضر, ایک سولر پاورڈ اسٹوو جو ہے مہنگا نہیں پڑے گا؟ آپ جس طبقے کو بیچنا چاہ رہے ہیں اور جس طبقے کو امپاور کرنا چاہ رہے ہیں ان کی پہنچ میں ہوگا یہ کوک اسٹوو؟ اگر تو ہم امپورٹ کرتے ہیں کسی اور ملک سے تو بے شک مہنگا ہو سکتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ امپورٹ ڈیوٹیز بھی امپوز کر رہی ہے, GST بھی امپوز کرتی ہے, فریٹ چارجز بھی آپ کو پڑتے ہیں. لیکن اگر آپ لوکلی مینوفیکچر کریں پاکستان میں تو اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی ایکسپینسو, اٹ کین بی کوائٹ افورڈیبل. دوسرا یہ ہے کہ سولر کوک اسٹوو جو ہے وہ ہر کمیونٹی کے لیے آئیڈیل پروڈکٹ نہیں ہے. سولر کوک اسٹوو کے علاوہ ایک اور پروڈکٹ ہے ہمارا وچ از این ایفیشینٹ فائر ووڈ کوک اسٹوو, اور اس سے یہ ہے کہ جو دھواں ہے وہ 80% اس کے اندر ریڈکشن ہوتی ہے اور کمبسٹن ایفیشنسیز جو ہیں وہ انہانس ہوتی ہیں بائی 50%. تو فار ایگزامپل اگر آپ کسی ایگریرین انوائرمنٹ میں چلے جاتے ہیں, پنجاب میں آ جاتے ہیں جہاں پہ فائر ووڈ اور ڈنگ کیکس جو ہیں وہ بہت زیادہ پریولنٹ ہیں, تو وہاں پہ لوگوں کو دقت محسوس ہوتی ہے ٹو اڈاپٹ اے نیو ٹیکنالوجی موونگ فرام سے. اسی لیے آپ نے ان کے لیے ایسا پروڈکٹ بنایا ہے جو ان کو ٹرانزیشن میں مشکل نہ ہو. ایبسلیوٹلی. سو دیر از این ایفیشینٹ فائر ووڈ اسٹوو, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی ہمارا آبجیکٹیو یہی ہے کہ لوگ آئیڈیلی سولر کوک اسٹووز پہ آئیں.
ٹھیک ہے. اچھا صالح اور خضر, آپ جو ایک پائلٹ پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں 2017 تک, گرمیوں تک چلے گا, یہ پورے پاکستان میں ہے؟ جی, پائلٹ پروجیکٹ ہمارا اس وقت جو چل رہا ہے وہ بیدیاں قصور میں چل رہا ہے, اور 2017 میں ہمارا جو شروع ہوگا وہ ہم لوگ KPK, گلگت بلتستان, سدرن پنجاب اور سندھ لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ امید کیا ہے, یہ آپ کا بالکل ظاہر ہے کمپلیٹلی لوکلی مینوفیکچرڈ ہے, اس کی پرائس بھی آپ کم رکھنا چاہ رہے ہیں, اور آپ کی کوشش یہ کہ بزنس ماڈل بھی فرق ہو. جی بالکل. صالحہ نے جس طرح مینشن کیا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ پنجاب میں بھی, جہاں پہ لاہور کے ارد گرد جو آف گریڈ کمیونٹیز ہیں, ہر کمیونٹی اتنی مختلف ہے کہ ہمیں یہ ضرورت پیش آ رہی ہے کہ ہم مختلف پروونسز میں پائلٹس کریں تاکہ ہمیں بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو لوگوں کے کھانے پکانے کے طریقے سمجھ آئیں, لوگوں کے پاس طریقے سمجھ آئیں. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا خضر اور صالحہ. اب ہم جائیں گے بریک پہ اور نیوز اپڈیٹس کے لیے. ویلکم بیک ٹو دا شو. گورے رنگ کا زمانہ کبھی ہوگا نہ پرانا, شاید اسی لیے عوام گورے رنگ کرنے والی کریمز, فیئرنیس کریمز کا استعمال بہت کرتی ہے. لیکن ہوشیار, کہیں آپ کو رنگ گورا کرنے والی کریمز کی قیمت اپنی صحت سے نہ چکانی پڑے. خوبصورت اور دلکش لگنے کا شوق کسے نہیں ہوتا, اور عوام کی ایک بڑی تعداد گوری رنگت کو خوبصورتی کا معیار سمجھتی ہے. کیا مرد کیا خواتین سبھی دلکش لگنے کی کوشش میں بہت سی رنگ گورا کرنے والی کریمز کا استعمال بھی کرتے ہیں. تاہم حال ہی میں برطانیہ میں بھارت اور پاکستان میں بننے والی اور کھلے عام فروخت ہونے والی فیئرنیس کریمز پر پابندی عائد کی ہے, اور اس کی وجہ ہے ان کریمز میں شامل مضر صحت کیمیکلز. یہی نہیں, برطانیہ میں ان فیئرنیس کریمز کی فروخت میں ملوث افراد پر بھاری جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے. لیکن پاکستان میں یہ فیئرنیس کریمز نہ صرف کھلے عام فروخت ہو رہی ہیں بلکہ بڑی تعداد میں استعمال بھی کی جاتی ہیں. میں اسلام آباد کے ایک مشہور کاسمیٹک سٹور پہ ہوں, اور ہم یہاں پہ عوام سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا ایسی رپورٹس کے منظر عام پر آنے کے باوجود وہ ان کریمز کا استعمال پسند کریں گے. فیئرنیس کریم ہے, یہ شروع میں تو انسان کو سفید کر دیتی ہے, مگر تھوڑے دنوں کے بعد اس کے اثرات اور بھی خراب ہوتے ہیں, تو آپ کے سفید ہونے کے بجائے آپ کے داغ اور دھبے پڑتے ہیں. رشتے کے لیے ہاں کھلوانی ہو یا جاب انٹرویو میں بغیر کسی سوال جواب کے جاب آفر حاصل کرنی ہو, یہ سب کچھ ممکن ہے اگر آپ رنگ گورا کرنے والی کریم استعمال کریں. یہ تو دعویٰ کرتی ہے رنگ گورا کرنے والی کریموں کا اشتہارات, لیکن اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے یہ ہم عوام سے جانتے ہیں. نہیں, گورا رنگ امپورٹنٹ نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز گورے میں رنگ میں ہی ہو. آپ اگر پیارے نہیں بھی ہیں, آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے, آپ کا ٹاکنگ سٹائل اچھا ہے, تو آپ کو جاب مل سکتی ہے. لڑکیوں میں یہ بہت زیادہ کمپلیکس کا شکار ہو گئی ہیں. لڑکیاں گورے رنگ کی کریمیں یوز کرتی ہیں, لیکن وہ بعد میں افیکٹو بہت زیادہ غلط افیکٹو آتے ہیں اس کے. یوزلی اگر کہیں ذرا سا بھی ڈارک کر آپ کا کلر نظر آ رہا ہوتا ہے اسکرین کے اوپر, تو لوگ آپ کہتے ہیں بہت کالی لگ رہی تھی. تو وہ جو بہت کالا لگنے والا ایک فیکٹر ہے, وہ بار بار کہا جاتا ہے, تو پھر ایوری ون وانٹس کہ میں گورا ہو جاؤں. جتنے بھی برانڈز ہیں جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں, جو ان کے ایڈز بنتے ہیں, وہ انہیلدی چیزوں کو زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں کوئی ایسی ریگولیٹری باڈیز ہونی چاہیے, ہیلتھ کے ایسے ڈپارٹمنٹ ہونے چاہیے جو ان ساری چیزوں کے اوپر چیک رکھیں. عوام کی تو یہی رائے ہے کہ ہمارے معاشرے میں گوری رنگت کو خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے, لیکن صحت کی قیمت پہ گوری رنگت کا حصول ہرگز عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہے. سارا عتیق, ڈان نیوز, اسلام آباد. ان فیئرنیس کریمز میں کیا کیا کیمیا ہیں جو مضر صحت ہیں, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق احمد خان جو کاسمیٹیشین ہے. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. بہت بہت شکریہ. جو رپورٹ آئی تھی یہ لنڈن میں جو چھاپے مارے گئے تھے, جو کریک ڈاؤن ہوا تھا, بہت فائنز بھی ہوئی, جرمانے بھی ہوئے, اس میں 2-3 کی نشاندہی کی گئی. ایک تو کورٹیکوسٹیرائڈز, مرکیوری اور ہائیڈروکونین. یہ کیا کیا کرتی ہیں یہ کیمیکلز جو ہیں, کیا اثر ہوتا ہے ان کا؟ بیسیکلی ہائیڈروکونین ہر چیز جب آپ اپنی مقدار سے زیادہ استعمال کریں تو یہ پوائزن کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس لیے میڈیسن کو کہتے ہیں ڈرگ ایز ویل ایز پوائزن.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اب ان کی ایک مقررہ مقدار ہوتی ہے. جس طرح آپ ایک میڈیسنز لیتے ہیں تو ان کی ایک ڈوزیج لکھی ہوئی ہے کہ آپ اتنی ڈوزیج اتنے حساب سے آپ دن میں لے سکتے ہیں. اگر آپ ان سے ایکسیڈ کر جاتے ہیں تو پھر اس کی کمپلیکیشن کاز ہوتی ہے. لیٹ سپوز میں آپ کو بتا دوں, جس طرح آپ نے بتا دیا کہ ہائیڈروکونین. ہائیڈروکونین کیا چیز ہے بیسیکلی؟ ہائیڈروکونین بیسیکلی اس کو بلیچنگ ایجنٹ کے طور پر لیا جاتا ہے. اچھا, نمبر 1. اور دس از بیسیکلی ڈیریویٹیو آف بنزین. بنزین سے جو ہے نا بیسیکلی یہ نکلتا ہے. اس کا ایفیکٹ کیا ہے؟ بیسیکلی ایفیکٹ اس کا یہ ہے کہ یہ ڈیکریز پروڈکشن آف میلانین کرتی ہے. اس کی وجہ سے میلانین کم پروڈیوس ہوتا ہے, انکریز ایکسکریشن آف میلانین, اور انکریز اس کو بڑھا دیتا ہے. مطلب اس کا کیا ہے؟ میلانین کیا چیز ہے؟ سمپل الفاظ میں, میلانین وہ چیز ہے جو آپ کی چھائیاں جسم پہ جو ہے نا آپ کی چھائیاں آ جاتی ہے, وہ میلانین کی وجہ سے کلر دیتی ہے, اسٹیننگ جو دیتی ہے وہ میلانین ہوتی ہے. اب یہ کیا کرتی ہے کہ اس کو جو ہے نا ڈیکریز فارمیشن کرتی ہے. جب اس کو ڈیکریز فارمیشن کرتی ہے تو وہ آپ کے چہرے پہ کم بنتی ہے. لیکن ایک اثر جو جس کی نشاندہی کی گئی تھی وہ یہ تھا کہ آپ کی جلد پھر پتلی بھی ہو جاتی ہے. اب اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ تھننگ کاز کر لیتی ہے. وہ کیسے کرتی؟ بلیچنگ ایجنٹ ہے چونکہ, تو وہ تھننگ کاز کر لیتی ہے. تھننگ کاز کرنے کی وجہ سے آپ کی جو ریز لیتے ہیں, مثلا سن ایکسپوجر سے ہوتا ہے, تو وہاں پہ آپ کا یہ مطلب ایک کارسینوجینک ایفیکٹ ان کا آ جاتا ہے. مثلا کارسینوجینک ایفیکٹ سمپل الفاظ میں یہ کہ کینسر کا ریشو اس میں بڑھ جاتا ہے. اچھا, آرگنز بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں؟ جس طرح مرکری کا آپ نے ذکر کیا. جی, اس پر میں ذکر کر دوں کہ فائزہ بیوٹی کریم ہے, اور یہ پتہ چلا کہ فائزہ بیوٹی کریم میں 0.54% ٹاکسک مرکری موجود ہے. تو سیف لیول کیا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو دو چیزیں, آپ نے 2 سوال کی, دونوں بتاتا ہوں. آپ ہائیڈروکونین جو ہے جب آپ لگا لیتے ہیں تو ان کی ابزارپشن ہو جاتی ہے. جب ابزارپشن ہو جاتی ہے تو اس کی ایکسکریشن کہاں سے ہوگی؟ ایکسکریشن اس کی ہوتی ہے کڈنی کے تھرو. جب کڈنی کے تھرو اس کی ایکسکریشن ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے یہ آپ کے نیپروٹاکسک کا مطلب کہ آپ کی کڈنی فیلئر میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی وجہ سے آپ نے دوسرا بتایا مرکری کا. مرکری کیا چیز ہے بیسیکلی؟ یہ بیسیکلی میٹالک ایلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا کتنا مقدار ہے؟ اس کا مقدار ہے 0.0001%. مطلب ہے یہ محفوظ مقدار ہے جو آپ کلینکل کنڈیشن لائک ایگزیما, سوریاسس میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, جو اس کی سیف مقدار ہے. تو یہ تقریباً دگنا نہیں, بلکہ یہ تو 0.000 مطلب 1 ملین 1 پارٹ آف 1 ملین پارٹ اس کا آ جاتا ہے. مطلب ہے کہ 10 ریز ٹو پاور 6 پہ آ جاتا ہے. اور مرکری کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ ان بیوٹی کریم استعمال ہوتی ہے؟ مرکری کا بیسک ایفیکٹ جو ہے نا آپ کے برین پہ ہے. موسٹلی ایفیکٹ جو ہے نا آرگن فیلئر, مطلب آپ کو کیا کر لیتی ہے؟ نیرونس آپ کو کر لیتی ہے, انزائٹی کر لیتی ہے, ٹینشن کر لیتی ہے, ڈپریشن کر لیتی ہے, میموری لاس کر لیتی ہے آپ کی, ہیئرنگ لاس آپ کی کر جاتی ہے, ٹیسٹ چینج آ جاتا ہے آپ کا. اسی طرح آپ کا کڈنی فیلئر چلے جاتے ہیں. اور جو ہے نا سب سے جو ہے نا اگر اس کی مقدار آپ پرولونگ یوز کے لیے, آپ پرولونگ جو ہے نا ٹائم کے لیے یوز کرے تو یہ ڈیتھ بھی آپ کی کاز کر سکتی ہے. یعنی کہ خوبصورتی اور گورے رنگ کے لیے لوگ یہ خطرہ مول لیتے ہیں. دیکھو ہمیشہ جب آپ ایک چیز لیتے ہیں اس کے ویٹیج کرتے ہیں کہ جی اس کا نقصان کتنا, اس کا فائدہ کتنا. ڈاکٹر صاحب, لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے یہ کتنی لیبلنگ ہوتی ہوگی. فائزہ بیوٹی کریم پر کتنا لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر 0.54% ٹاکسک مرکری موجود ہے, حالانکہ جو محفوظ سطح ہے وہ اتنی ہوتی ہے. یہ محفوظ سطح تو 0.001% ہے, اور محفوظ سطح ان کو یہی فائدہ نہیں پہنچا سکتی جو یہ لوگ لے رہے ہیں. اچھا, ایک اور کیمیکل کورٹیکوسٹیرائڈ, یہ کس لیے ان کریمز میں ڈلتا ہے اور اس کے کیا اثر ہوتا ہے؟ دیکھو بیسیکلی کورٹیکوسٹیرائڈ کا یہی ایفیکٹ ہے کہ تھننگ کے لیے یوز کرتے ہیں. بیسیکلی اسکن کو مزید اس کا ایفیکٹ مطلب کہ انکریز کرنے کے لیے, پرولونگ کرنے کے لیے. بیسیکلی ہائیڈروکونین از اے شارٹ ٹرم, اس کے لیے بڑی شارٹ ٹرمز ہوتی ہے. یہ اس کو پرولونگ کرنے کے لیے جو ہے نا اس میں یوز کرتے ہیں, اس کا ایفیکٹ زیادہ کرنے کے لیے اس میں یوز کرتے ہیں. اور بیسیکلی یہ آپ کے جو اپنا سسٹم ہے, امیون سسٹم ہے, اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو کورٹیکوسٹیرائڈ. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مطلب اگر آپ ایک کریم لگا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہائیڈروکونین اور مرکری, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کیا کریں. مطلب ہے کہ انزائٹی, ٹینشن, ڈپریشن, نیرونس, میموری لاس, اس چیز سے شروع کر کے نیپروٹاکسک
کڈنی فیلئر سے لے کر ڈیتھ تک آپ چلے جاتے ہیں. ہاں, اور یہ آپ کے لیول کہ آپ کتنا یوز کرتے اور کیا کرتے. اور وہی خواتین کہ جو باہر پھر زیادہ نکلتی ہے, جو سن ایکسپوجر جن کا زیادہ ہے, تو ان کی کمپلیکیشن ریٹ اور زیادہ ہو جاتی ہے, 15% مزید انکریز ہو جاتے ہیں. اور آپ حیران ہو جائیں گی کہ مطلب ہے کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں سب سے زیادہ اگر دنیا میں آپ دیکھیں تو ساؤتھ افریقہ میں یا سینیگال میں اس کے سب سے زیادہ جو ہے نا یوز کی جا رہی ہے, اور یہاں پہ جنوبی ایشیا میں انڈیا میں جو ہے نا سب سے زیادہ اس کا مارکیٹ ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں 233 ٹن جو ہے نا یہ میٹرک ٹن جو ہے نا یہ استعمال ہو چکا ہے, اور یہ 2000 جو ہے نا 15 کا جو ہے نا ریشو ہے. اگر جو ہے نا اس میں کہہ رہے کہ جی 2016 میں اس میں جو ہے نا 50% ریز ہو چکا ہے, تو آپ کس کا اندازہ لگائیں زیادہ مقدار میں. ایک پاکستان میں ایک اور ٹرینڈ ہے, وہ ہے گورا کرنے کے لیے لوگ انجیکشن بھی لگا رہے ہیں اور پھر کریمز کو مکس کر کے بھی لگا رہے ہیں. دیکھیے گلوٹاتھیون جو ہے نا وہ آپ جس کی بات کر رہے ہیں, گلوٹاتھیون بیسیکلی جو ہے نا لوگ لگا رہے ہیں, اس کا ایفیکٹ ہے بیسیکلی وہ کیموتھراپی میں بھی یوز ہو رہا ہے, جو کینسر والے پیشنٹس ہوتے ہیں اس میں بھی لگ رہی ہوتی ہے. بیسیکلی گلوٹاتھیون آپ کی اپنی باڈی میں خود ایک ڈرائیویٹو ہے, ایک کیمیکلز ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے, اگر جو اس میں بھی سرٹنز اس میں ایسی چیزیں موجود ہے کہ سٹل کوسچن مارک ہے, لیکن ان سے تو بہت زیادہ سیف ہے, سٹل ویری سیف گلوٹاتھیون ان چیزوں سے. کیونکہ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی میٹابولزم کو جو ہے نا سلو کرتی تھی. کیٹابولزم آپ کی باڈی کی جو بریک ڈاؤن ہے اس کو سلو کر لیتی ہے. تو اگر آپ اس ایفیکٹ سے نہ لگائے کہ وائٹننگ کرے گی, لیکن اس پہ کہ میری ایجنگ پروسیس کو سلو کرے گی, تو یہ لیکن ہمیں یہ بھی اس کا نہیں پتا کہ لانگ ٹرم ایفیکٹس کیا ہوں گے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اسٹل مطلب ہے کہ پرولونگ یوز ان کا جو ہے نا اسٹل اے کوسچن مارک, اٹ از اسٹل اے کوسچن مارک. پاکستان میں ایک ادارہ ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی, کام تو اسی کا ہے نا, کاسمیٹکس کو ریگولیٹ کرنا, کہ یہ چیک کرنا کہ مارکیٹ میں کیا کیا ہے, اس پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں, ان کو روکنا. دیکھیے ہر میڈیسن جب مارکیٹ میں آتی ہے ان کا ایک بیج ہوتا ہے, ان کو لائسنس ملتی ہے. لیکن یہ تو کاسمیٹک ہے. دیکھ کاسمیٹک بھی جو ہے نا ڈی آر اے کے اندر جو ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کو دیکھتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں ان کو, مطلب ایسے دیکھتے ہیں کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہے باڈی پہ, کیا جو لگا رہے ہیں ہم اس سے فائدہ زیادہ لے رہے ہیں کہ نقصان زیادہ کر رہے ہیں, ان کا وہ ویٹیج کر لیتے ہیں. اگر وہ سمجھ رہے کہ بھائی جو نقصان یہ کاز کر رہی ہے, مثلا میں ایک اینٹی بایوٹک لے رہا ہوں, لیٹ سپوز وہ میرا پیٹ ان سے جو ہے نا مطلب کسی کا خراب ہو سکتا ہے, تو ان کہہ رہے ہیں یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ اتنی معمولی کمپلیکیشن ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو جو فائدہ لے رہے ہیں, جو اینٹی بایوٹک مل رہی ہے, جو جراثیم کے خلاف ان کی وہ ہے, تو وہ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آئی ایم امیزڈ, مطلب ہے کہ یہاں پہ ادارے موجود ہیں, قوانین سارے موجود ہیں, لیکن اس میں عمل کون کرے گا. یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے, اٹ ہیز بین ریٹن, یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ کاسمیٹک جو ہے نا اس کے اندر آ رہی ہے. اور آپ سوچیں کہ لندن میں یہ چیزیں ساری اویلیبل ہے, وہاں جیسے میں نے شروع میں بھی کہا, ہم نے پیکج میں بھی دیکھا, جرمانہ چھاپے روکا جا رہا ہے, اور یہاں جہاں مینوفیکچر یہ بن رہی ہیں, عام بک رہی ہیں, کچھ کسی کو نہیں پتا, کوئی لیبلنگ نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں, کوئی روک تھام نہیں. آپ کو بتاؤں ہائیڈروکونین 1974 میں بین ہو چکی ہے ایف ڈی اے نے امریکہ میں. آج سے اگر آپ اندازہ لگائے تو میرے خیال سے 50 سال تقریباً 1974 میں 74, تو اس کا مطلب ہے تقریباً 40 سال کے لگ بھگ ہو چکے ہوں گے, 42 کی جی اس نے بین کی ہوئی ہے. اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ کچھ چیزیں اپنے آپ سے وہ کرے, تو کم کم ہم کسی کو فالو تو کریں نا ایٹ لیسٹ, کہ اگر وہاں پہ ایٹ لیسٹ یہ چیز بین ہو گئی ہے تو ایٹ لیسٹ ہم بھی اس کو بین کریں, اور کیوں کریں, اور اس کے سالڈ ریزن موجود ہو تو کریں. ڈاکٹر اشفاق کا ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. امیر تو ہوتا رہتا ہے, اور غریب, یہ بات آج کل بہت عام کہی جاتی ہے, لیکن اس بات کو ثابت کیا آکسفیم کی حالیہ رپورٹ نے. جب دنیا کے 1% افراد کے پاس اتنا پیسہ ہو جتنا دنیا کی باقی آبادی کے پاس, تو اسے ناانصافی ہی کہیں گے. برطانوی فلاحی تنظیم آکسفیم نے دنیا میں معاشی ناہمواری کی نشاندہی کرتے ہوئے حال ہی میں رپورٹ شائع کی ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ اعداد و شمار کے مطابق 2016 میں 8 افراد کی ملکیت میں موجودہ سرمایہ دنیا کی 3.6 ارب روپے کی آبادی کی دولت کے برابر ہے. رپورٹ کے مطابق حالیہ سالوں میں عدم مساوات میں اضافہ ہوا ہے. یہ رپورٹ رواں ہفتے ڈیوس میں
होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF के सालाना इजलास के दौरान सामने आई, जिसमें कई फैसला साज और अमीर तरीन अफराद शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से वजीर आजम नवाज शरीफ, फौज के साबिक सरबराह जनरल राहिल शरीफ और दस्तावेजी फिल्म साज शर्मीन उबैद चुनाई भी शरीक है। ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में टैक्स चोरी करने वालों और सरमायादाराना निजाम जो अमीर को मजीद अमीर बनाता है के खिलाफ क्रैकडाउन करने का मुतालबा किया। रिपोर्ट में जिन 8 अमीर तरीन अफराद का नाम शामिल किया गया है, उनमें अमेरिका के बिल गेट्स, सरमायाकार वॉरेन बफेट, मेक्सिको के कार्लोस स्लिम, अमेज़न के सरबराह जेफ बेजोस, फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग, ऑरिकल के लेरी एल्सन और न्यूयॉर्क शहर के साबिक मेयर माइकल ब्लूमबर्ग शामिल हैं। याद रहे बिल गेट्स ने 2006 में माइक्रोसॉफ्ट छोड़ने के मंसूबे का ऐलान किया था और इसके बावजूद कि इस दौरान वो अपनी दौलत फलाही कामों में भी इस्तेमाल करते रहे हैं, ताहम उनकी दौलत में 50% का इजाफा हुआ है। बिल गेट्स की जानिब से गरीबों को दौलत की मुंतकली के हवाले से ऑक्सफैम का कहना था, इस बड़ी खिदमत खल्क से बुनियादी मसाइल को हल नहीं किया जा सकता। न्यूज़ वाइज का वक्त अब खत्म हुआ है। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें, कोई स्टोरी आइडिया देना चाहें, तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल मौजूद है। मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले बच्चों को केक इस तरह खाते देखा है, लेकिन शायद आजकल के मौसम में जो हम वीडियो आपको दिखाएंगे ये बहुत अप्रोप्रिएट है। खुदा हाफिज़। What are you doing? Are you eating us now? That's a little chilly, Billy.